कातिलीन उस्मान किसकी जमात में थे? लश्कर अली में ही थे वो। अच्छा, हजरत अली की जमात। पूरी दुनिया को पता है। तो पहले क्या कहा, हजरत अली को पता था। अभी ये नुक्ता नोट कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले क्या कहते हैं, हजरत अली को पता था कि कौन थे कातिलीन उस्मान। अभी जब जंग जमल और जंग सिफीन होती है, मौला साहब को पता ही नहीं है कातिलीन उस्मान का। ये भी देख लीजिए। लश्कर में कौन कौन थे अपने तो पता है कि ये फला 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 मेरा अपना है, और ये सारा लश्कर है ये वाकई कातिलीन में है या नहीं है, सैयद को कंफर्म नहीं था, पक्का नहीं था। शुरू में क्या कहता है, जब जुनैद रहमान साहब ने पूछा कि मौला इस्लाम के लश्कर में कातिलीन थे, कहते हैं हाँ जी मौला इस्लाम के लश्कर में कातिलीन थे। अच्छा, वो कातिल मौला अली को पता नहीं थे मौला अली के लश्कर में, मौला अली को पता ही नहीं थे। आपको कैसे पता फिर वो मौला अली के लश्कर में? मौला अली को तो पता नहीं है, आज मुआविया को पता चल गया। सुभान अल्लाह, ये अहले सुन्नत मज़हब है। जितने कुतुब अहले सुन्नत में उतनी दिखा दो। मेरा चैलेंज है, अली दरवाजा इल्म का है तो हमारा नज़दीक है। क्या लिखे हैं जी, मुआविया पढ़ो इसको। नबी करीम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस भी खराबियों से खाली नहीं है। और ये भी क्या कह रहा था, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत के नज़दीक है, तमाम शियों को चैलेंज है, ईरान की तुम्हारे चैलेंजों की ये औकात है। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, चैलेंज करता हूँ, फेक छोड़े, हज़रत अली की नमाज दिखा दें, अहले बैत का गुस्ल दिखा दें, सही रिवायत हज़रत अली की दिखाएं कि हज़रत अली हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, सही रिवायत। चैलेंज है इनके तमाम मौलवियों को, क्या दीन लिया तुम लोग। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक पॉडकास्ट होती है किबला मौलाना सज्जाद ज़हराई हाफ़िज़हुल्लाह, और साथ में है मुआविया सिपाही साहबा का मौलवी जुनैद रहमान साहब की, ये एक उनके चैनल पे नशर होती है। उसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, जहाँ चूँकि मेरा इस जगह पे नाम लिया गया है तो इसलिए मैंने चाहा कि कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। चूँकि मुआविया इस बेचारे के साथ आप मेरे कोई 7-8 तो मुनाज़रे होंगे, वो उठा के आप देख लें इस बेचारे के साथ जो हुई है। लेकिन इंसान को डीठ होना चाहिए, इज़्ज़त तो आनी जानी है। इनके यहाँ ये इनका स्लोगन है, अब सुनिएगा, देखिएगा। सैयदना अली, हम जो सैयदना अली मानते हैं वो सैयदना अली वो थे जो अपनी खिलाफत पे आए तो डंके की चोट पर आए, जंग जमल लगी, जंग सिफीन लगी, जंग नहरान लगी। हम उस अली को मानते हैं भाई, हम उस अली को नहीं मानते जो खिलाफत खलीफा वक्त भी हो और फिर चुप कर बिठाओ, हम उस अली को नहीं मानते। हम अली बहादुर को मानते हैं, वही फातिह खैबर, आखिर तक फातिह खैबर था। ऐसा नहीं खिलाफत के दौर में फिर वो फतूहात गई, वो बहादुर गई, ऐसा नहीं कहते हम आखिर तक अली को बहादुर मानते हैं। हम अली को बहुत बहादुर मानते हैं, वो यानी कि फतूहात गई। तो मुआविया ये बताओ कि हज़रत अली के ज़माने में कौन सी फतूहात हुई हैं? अच्छा, तुम्हारे मौलवियों ने क्या माना है हज़रत अली को, मैं दिखाता हूँ ना। फतूहात, ठीक, पहले इसकी ज़ुबानी ना सुनवा दूँ, बड़ा दिलचस्प होगा। ये कहते हैं हम हज़रत अली को वो मानते हैं बड़े बहादुर जो खिलाफत पे आए, डंके की चोट पे आए। अभी मैं आपको डंके की चोट वाला भी दिखा देता हूँ, ज़रा ये भी आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा। ये ज़रा सुनिएगा। इसी की जुनैद रहमान की पॉडकास्ट में ये हज़रत अली के बारे में बेचारा फंस जाता है। जुनैद रहमान एक बात करता है तो यहाँ पे हज़रत अली को ना बिल्कुल वो जनाब, वो अभी यहाँ पे बहादुर और शुजा बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या बताता है। ये ज़रा दिलचस्प है, समात कीजिए। कातिलीन उस्मान किसकी जमात में थे? लश्कर अली में ही थे वो। अच्छा, हजरत अली की जमात। पूरी दुनिया को पता है, तो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, सैयदना अली, हजरत, तो फिर आप इस मामले में हजरत अली को कसूरवार समझते हैं? नहीं, सैयदना अली को माजूर समझते हैं। नहीं, हजरत अली को तो पता था ये बात। पता थी, मैं तभी तो कह रहा हूँ सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरी बात हज़रत सुन लीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर किसी में हाथ डालते तो उनके लिए मसला बनता था कि फिर दोबारा होती है बगावत। इसलिए सैयदना अली चाह रहे थे कि मुझे, अभी क्या कह रहा था, अभी कह रहा था कि हम उस अली को मानते हैं कि जिसने जंग जमल भी लड़ी है, जंग सिफीन भी लड़ी है, और जनाब बड़ी फतूहात वगैरह, वही फतूहात जो खैबर वाला अली था, वो अपनी खिलाफत में डंके की चोट पर आया। और कातिलीन उस्मान हज़रत अली के रकाब में कहा कि वो फिर थोड़े से मसले थे ना, मसले हो जाते ना, वो बगावत हो जाती। ये कहाँ की बहादुरी, कहाँ की शुजात। कातिलीन उस्मान को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम आप लोगों के मज़हब के मुताबिक, और उनको गवर्नरियाँ भी दे रहे हैं बाद में, फ़कत जंगों तक नहीं रहे, उनको बाद में गवर्नरियाँ भी दी हैं। मालिक अशतर को, जिनको आप कातिल कहते हैं, उनको तो गवर्नर बना दिया था। कैसे, क्यों? कातिल उस्मान को गवर्नर बना दिया, किससे? मालिक अशतर से डरते थे मौला अलैहिस्सलाम? नहीं, अभी तो आपने कहा शुजा थे, मालिक अशतर थोड़ी डरते थे। आए हाय, फंस गए ना। अपने काबिल एतमाद लोग मिल जाएं, इसलिए जब जंग जमल में मिल के काबिल एतमाद, इस तरफ तला ज़ुबैर थी और थे और माशा थी और पूरा लश्कर मुसलमानों का था। सैयदना अली, पहले क्या कहा, हज़रत अली को पता था। अभी ये नुक्ता नोट कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले क्या कहते हैं, हज़रत अली को पता था कि कौन थे कातिलीन उस्मान। अभी जब जंग जमल और जंग सिफीन होती है, मौला साहब को पता ही नहीं है कातिलीन उस्मान का। ये भी देख लीजिए। लश्कर में कौन कौन थे अपने तो पता है कि ये फला 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 मेरा अपना है, और ये सारा लश्कर है ये वाकई कातिलीन में है या नहीं है, सैयदना अली को कंफर्म नहीं था, पक्का नहीं था। ठीक है, इसीलिए सैयदना अली ने को देखा, सैयदना अली ने कि अब तो तला ज़ुबैर भी आ गए हैं। हाँ, शुरू में क्या कहता है, जब जुनैद रहमान साहब ने पूछा कि मौला इस्लाम के लश्कर में कातिलीन थे, कहते हैं हाँ जी मौला इस्लाम के लश्कर में कातिलीन थे।
اچھا وہ قاتل مولا علی کو پتہ نہیں تھے مولا علی کے لشکر میں؟ مولا علی کو پتہ نہیں تھے. آپ کو کیسے پتہ پھر وہ مولا علی کے لشکر میں ہے؟ مولا علی کو تو پتہ نہیں ہے, آج معاویہ کو پتہ چل گیا ہے. سبحان اللہ, یہ اہل سنت مذہب ہے. اور وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر آیا, فتوحات وغیرہ. میں ابھی دکھا دیتا ہوں جی مولا علیہ السلام کے حوالے سے ان کے علماء کیا بیان کرتے ہیں. یہ دیکھیں منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ, یہ ان کا ابن تیمیہ جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں الجزء الثامن اس کے 8ویں جلد میں, وہ کہتے ہیں وہ علی جو ہے وہ یقاتل, کس لیے لڑے تھے؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. وَيَتَصَرَّفُ فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ, يَتَصَرَّفَ فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ, تو وہ اس لیے جنگ لڑی تاکہ لوگوں کے نفوس اور اموال میں کیا کریں؟ تصرف کریں. فَكَيْفَ يُجْعَلُ هَذَا قِتَالًا عَلَى الدِّينِ, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ علی نے دین کے لیے قتال کیا؟ وہ کہتے ہیں جبکہ ابو بکر یقاتل من ارتد عن الاسلام ومن ترک ما فرض اللہ, کہ جبکہ ابو بکر لڑا تھا جو اسلام کے لیے, جو مرتد ہو گئے تھے اسلام سے, جو اللہ کے فرض کردہ چیزوں کو چھوڑ چکے تھے. بھئی علی کس لیے لڑا تھا؟ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو کہ میں جی لیڈر ہوں, میں خلیفہ ہوں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے اموال میں تصرف کرے. کہتے ہیں کیف یجعل قتال علی الدین, یہ علی کا جو قتال ہے یہ دین کے لیے تھوڑی ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا, ٹھیک ہے. یہ ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا دیکھیں کہ ابن تیمیہ جس کو یہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور مولا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. خود ابن حجر سے اعتراف دکھاتے ہیں, لسان المیزان الجزء الثامن, یہ میں نے ایک مورد دکھایا ہے پوری منہاج میں, ورنہ بھرا پڑا ہے. کہتے ہیں کہ جی قال السبکی فی الاستیفاء, قال السبکی فی الاستیفاء میں کہتا ہے لیکن وجدتہ کثیر التحامل الی الغایہ فی رد الاحادیث الذی یوردھا ابن المطہر وان کان معظم ذلک من الواہیات والموضوعات لکنہ رد فی ردہ کثیرا من الاحادیث الجیاد التي لم یستحضر. کہتا ہے کہ جی اس نے ایسی صحیح روایات کو بھی جو ہے ابن تیمیہ نے ابن مطہر حلی کی ضد میں سائیڈ پہ لگایا ہے, جو کہ ٹھیک تھیں, جو احادیث جیاد تھیں. پھر آگے کہتا ہے فقط یہاں تک نہیں, وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وَلَازِمَ مِن مُبَالَغَةٍ لِتَوْہِينِ كَلَامِ الرَّافِضِ الْإِفْضَاءُ أَحْيَانًا إِلَىٰ تَنْقِيصِ عَلِي, یہاں تک کہ وہ ابن مطہر کے جواب کے چکر میں حضرت علی کی بھی توہین کا مرتکب ہو جاتا تھا. کون؟ ابن تیمیہ. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو یہ تھا وہ تھا. ابھی یہ ایک نمونہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ حضرت علی کو اپنے چوتھے خلیفہ کو کیسا مانتے ہیں, یہ ان کا چوتھا خلیفہ کیسا تھا, یہ ملاحظہ کیجئے اپنی منہاج السنہ میں. پھر یہ ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے منہاج السنت النبویہ, یہاں پہ کہتا ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي عَلِيٍّ, کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت علی کے لیے نازل کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ حضرت علی کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ چوتھے خلیفہ آج یہی بات اگر کر دے بھائی, ہم کہیں گے ابو بکر نے شراب پی اسلام لانے کے بعد, عمر نے شراب پی, سارے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں. حضرت علی کی باری آئے گی, معصوم تھوڑی ہے, پی لی تھی. ہم کہتے ہیں کہ عمر نے یہ کام کیا, ابو بکر نے یہ کام کیا, نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بھائی وہاں پہ کیوں نہیں کہتے معصوم نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں کہتے معصوم نہیں ہے؟ حضرت علی کی باری آئے گی, معصوم تھوڑی تھے, پی لی, پی کے جناب اللہ یعوذ باللہ نماز پڑھا دی. یہ مولا علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ یوں مانتے ہیں بھائی. پھر کہتا ہے آگے چلیے گا, آگے بھی کچھ بیان کیا اس نے, وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو, جہاں پہ میرا نام لیتا ہے. اور الحمدللہ سیدنا علی کو فخر کرتے ہیں, ان کی بہادری فخر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا, میں موضوع کو ختم کروں. خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ سیدنا علی کو جو خلیفہ مانتے ہیں, اور ہم سیدنا علی کو جو مانتے ہیں, سیدنا علی نے وہ کر کے بھی دکھایا اپنے دور خلافت میں, احکام نافذ کیے اور جہاد کر کے دکھایا اور خارجیوں سے لڑے بھی, ٹھیک ہے. ہم باقی یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف فقہی کام لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ہم نے خارجیوں سے لڑے کس سے؟ طلحہ زبیر معاویہ, یہ دو جنگیں, یعنی خارجیوں سے لڑے, ٹھیک ہے, شکر ہے مان لیا. خوارج سے تو تیسرے نمبر پہ لڑے نا. فتوحات تو تم لوگ کہتے ہوئی نہیں ہے حضرت علی کے زمانے میں, خود اسی پروگرام میں کہتا ہے. اب آخر میں کہتا ہے جی ہم اس علی کو بہادر کو مانتے ہیں جو خیبر میں بھی تھا, احد میں بھی تھا, پھر فتوحات. تو یہی مجھے بتا دو کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں فتوحات میں مولا علیہ السلام نے کیوں شرکت نہیں کی؟ یہی تمہارا ابن تیمیہ کہتا ہے کہ شرکت نہیں کی. اگر ان کی جو فتوحات کے تم لوگ ڈھنڈورے پیٹتے ہو کہ ابو بکر عمر نے بڑی جناب فتوحات کر دی تھی, تو خود حضرت علی ان میں شریک کیوں نہیں, جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں ہر جنگ میں جاتے تھے. کسی ایک جنگ میں جانا دکھا دو, حضرت علی گئے ہیں جی ابو بکر عمر کی جو جنگیں ہو رہی تھی, تو حضرت علی نے بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جناب, میں جاؤں گا. تم لوگ کہتے ہیں جی مشیر تھے, فلاں تھے, فلاں تھے. بھائی حضرت علی ایک جنگجو تھے. اصل جو حضرت علی رسول کے زمانے میں سب سے زیادہ نڈر اور بہادر شخصیت تھے, جنہوں نے کئی جنگوں میں اسلام کے پرچم کو سربلند کیا, وہ حضرت علی تھے. وہ بتائیں کہ
ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں کسی جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ وجہ بیان کریں، آپ لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیے ہم نے دین اسلام لیا ہے علی سے، میرا چیلنج ہے ان کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے پورے شیعوں کو چٹکایا اور خارجیوں سے لڑے بھی، ٹھیک ہے؟ ہم باقی یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف فقہی کام لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے عقائد لیے ہیں، ہم نے دین اسلام لیا ہے علی سے، میرا چیلنج ہے ان کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے پورے شیعوں کو چیلنج ہے کہ جتنی روایت سیدنا علی کی کتب اہل سنت میں ہے نا، وہ شیعہ کا دکھاؤ مجھے آپ۔ چیلنج ہے آج تک مولانا کا چیلنج ہے، پورے ایرانی شیعہ بیٹھے ہیں، شہباز صاحب کو چیلنج ہے میرا کہ سیدنا علی کی جتنی روایت کتب اہل سنت میں ہے نا، وہ شیعہ کا دکھاؤ مجھے آپ۔ اچھا، ٹھیک ہے، میرا چیلنج ہے وہ جتنی کتب اہل سنت میں اتنی دکھا دیں۔ میرا چیلنج ہے علی دروازہ علم کا ہے تو ہمارا نزدیک ہے، علی بہادر ہے ہمارا نزدیک ہے۔ یہ ذرا میں سلو کر کے سناتا ہوں، میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں، یہ ذرا سلو کر لوں اس کو، میں پھر آپ کو سناتا ہوں کہ وہ شیعہ کا دکھاؤ مجھے آپ۔ اچھا، ٹھیک ہے، میرا چیلنج ہے وہ جتنی کتب اہل سنت میں اتنی دکھا دیں۔ اچھا، میرا چیلنج ہے علی دروازہ علم کا ہے تو ہمارا نزدیک ہے۔ علی دروازہ علم کا ہے تو ہمارے نزدیک ہے، یہ بات آپ یہیں سے میں بات پکڑ لینا، پھر باقی چیزیں تو دکھاتا ہوں میں، تو صبر کریں۔ اچھا جی، ابھی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دروازہ علم ہے تو ہمارے نزدیک ہے۔ یہ ملاحظہ کریں جی دروازہ علم ان کے نزدیک کیسے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ کون ہے جی؟ ان کا عبدالعزیز دہلوی، محدث عبدالعزیز دہلوی، تحفہ اثنا عشریہ، اردو، دارالاشاعت، اردو بازار کراچی سے چھپی، صفحہ نمبر 427 پہ آپ جائیں۔ کیا کہا تھا معاویہ نے کہ مدینۃ العلم ہے، علی بابها ہمارے نزدیک ہے۔ 5ویں حدیث یہ ابھی آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، کیا لکھے ہیں جی؟ معاویہ پڑھو اس کو۔ نبی کریم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث بھی خرابیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میرے سامنے ہمیشہ تمہاری یہی حالت ہوتی ہے جو ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے نا، یہی حالت سامنے بھی ہوئی ہے۔ زہرائی صاحب کے سامنے تم نے اس طرح کی چیزیں بیان کر دی، پھر ان کی باری بھی نہیں آئی، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم لوگوں نے کیسے، یاد ہوگا جب تم نے مناظرے میں کہا تھا کہ ہم علی سے دین لیتے ہیں تو میں نے تمہاری کیا حالت کی تھی، وہ میں ابھی دوبارہ بھی کروں گا، وہی دکھاؤں گا جو میں نے اس ٹائم بھی دکھایا تھا۔ کہتے ہیں یہ حدیث بھی خرابیوں سے خالی نہیں ہے، یحییٰ ابن معین نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹ محدث عبدالعزیز دہلوی کا جھوٹ ہے یہ، ابن معین نے ایسا نہیں کہا، ابن معین نے تو اس حدیث کو قبول کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹ بولا یہاں پہ، یہ جھوٹا محدث ہے ان کا۔ امام بخاری نے کہا یہ منکر ہے، ترمذی نے کہا منکر غریب ہے، ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید نے کہا کہ علماء حدیث نے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر محی الدین نووی، حافظ شمس الدین ذہبی اور شیخ شمس الدین جزری نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے، لہٰذا ایسی روایت جو موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور یہ بھی کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک ہے، تمام شیعوں کو چیلنج ہے، ایران کی بنا، تمہارے چیلنجوں کی یہ اوقات ہوتی ہے۔ یعنی اگر شیر کے سامنے کتا بھونک رہا ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیر کو چیلنج کر رہا ہے اور شیر جناب شیر وہ یہ شیر بن گیا ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں، اس طرح سے چیلنج دینے کی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تمہاری اوقات یہاں پہ ہم نے بتا دیا لوگوں کے سامنے، اس سپاہ صحابہ کے تکفیری جاہل مولوی کی اوقات آپ کے سامنے بتا دی ہے۔ ابھی اور بھی بتاتا ہوں، کہتا ہے جی ہم نے دین لیا ہے، دین لیا، ابھی بتاتا ہوں تمہارا دین کس سے لیا تم نے، دین کے لگ تو ابھی دکھاتے ہیں۔ ابھی میں نے اس دن بھی یہ سوال کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا تھا کہ معاویہ جھوٹا ہے یا ابن تیمیہ۔ منہاج السنہ فی نقد کلام شیعہ والقدریہ، الجزء الرابع، اس کی 4تھی جلد، صفحہ نمبر 222 ہے۔ وہ کہتے ہیں قال الرافضی والفقہ الفقہاء وفی الفقہ الفقہاء یرجعون الیہ، فقہاء یعنی جو فقہائے فقہ تھے وہ فقہ میں رجوع کرتے تھے حضرت علی کی طرف۔ والجواب ان ھذا کاذب بین، یہ واضح جھوٹ ہے، فقہ کی طرف مولا علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے والا واضح جھوٹ ہے۔ فلیس فی الائمۃ الاربعہ ولا غیرہم من ائمۃ الفقہاء من یرجع الیہ فی فقہ، کہتے ہیں کوئی بھی ایک فقہ کا ائمہ اربعہ ہو یا دیگر فقہا ہو، کسی نے بھی حضرت علی کی طرف رجوع نہیں کیا، دین نہیں لیا، دین نہیں لیا۔ یہ کہہ رہا جی ہم فقط فقہ نہیں لیتے، ہم تو عقائد بھی لیتے ہیں، نہیں چھوڑو، فقہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ میں نے تو یہ سوال اس وقت بھی کیا تھا مناظرے میں، تمہاری جو ہے وہ سیٹی گل ہو گئی تھی، اور ابھی بھی یہ رکھا ہے کہ باب العلم والا جھوٹ تمہارا واضح کیا، اب یہ والا جھوٹ بھی واضح۔ محدث دہلوی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سچا ہے یا تو جھوٹ ہے، یا تو جھوٹ ہے جو کہ ہے، دونوں جھوٹے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ آپس میں فیصلہ کر لینا سچا جھوٹے والا کون ہے، تم لوگوں میں سے کون جاہل ہے، یہ بھی فیصلہ کر لینا، تم یہ بات کرتے ہو دوسرا یہ بات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جی احادیث، میں احادیث کی تعداد دکھاتا ہوں جی ان کے ہاں۔ اب چلتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے اہل سنت مصادر میں ایک اور بندہ لے کے آتا ہے، یہ کتاب ہے اسماء الصحابہ وما لکل واحد منہم من العداد، ان صحابہ کے نام کے اور ان میں سے ہر ایک سے کتنی روایات آئی ہیں۔ کس کی ہے جی؟ ابن حزم اندلسی کی ہے۔
یہ اندلسی کی ہے۔ اس کتاب میں جب ہم جاتے ہیں ناظرین تو آپ دیکھیے گا اس کتاب میں کیا ہے، مکتبۃ السعید سے چھپی ہوئی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کتاب کا ٹور کرواتا ہوں۔ کہتے ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صحابی کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کے 5 طریقے بتاتے ہیں، ابن حجر نے بھی بتائے ہیں۔ تعدیل و جمیع صحابہ، صحابہ کیسے عادل ہیں سارے، وہ کہتے ہیں اسی کہ بھئی رسول کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر عبادلہ کون ہے، وہ کہتے ہیں 5 عبداللہ ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ عدد الصحابہ بتاتے ہیں کہ 1,24,000 ہیں، کوئی دقیق تو نہیں ہے لیکن اقوال ہیں، اس میں اقوال ہیں اہل علم کے۔ پھر عدد الطبقات بتاتا ہے کہ جی صحابہ کے طبقات کون سی، الذین حاجروا بین بدر والحدیبیہ، اہل بیت رضوان فی الحدیبیہ، من حاجر بین الحدیبیہ وفتح مکہ وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ افضلہم آ جاتا ہے کہ جی ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان، پھر علی، پھر باقی عشرہ مبشرہ والے ترتیب سے ہیں۔ کہتے ہیں جمہور کا قول ہے۔ اچھا، اول اسلام میں کہتے ہیں جی ابو بکر سب سے پہلے، رجال میں صبیان میں مولا علی، نساء میں ختیجہ ام المومنین۔ پھر سب سے آخر میں کون سا صحابی فوت ہوا، کہتے ہیں جی ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہیں وہ فتیا وہ کون ہے جی، عبداللہ ابن عباس ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اکثر محدثاً وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا موضوع کتاب ھذا، ہماری اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں کس سے ہیں۔ فاکثر الصحابہ روایت للحدیث، کہ سب سے زیادہ کون سے صحابہ ہیں کہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں نام دیکھیے گا، ابو ہریرہ حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول نے چھوڑا، کیا چھوڑا، میرے بعد کتاب اور اہل بیت۔ اہل بیت میں ابو ہریرہ آتا ہے، بھائی کہیں پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا ہے ابو ہریرہ اہل بیت میں آ رہا ہے، بھائی رسول کہہ رہے ہیں میرے بعد دین لینا ان سے، اہل البیت سے، یہ کہتے ہیں ہم نے اہل بیت سے دین بھی لیا ہے۔ تو بھائی یہ بتاؤ کہ رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں اہل بیت کو، اور تم لوگوں نے سب سے زیادہ جو حدیثیں لی ہیں ابو ہریرہ، پھر عائشہ، پھر انس ہے، پھر عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید الخدری، ابن مسعود ہے، یہ عبداللہ ہوگا، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے، مولا علی ہیں بھئی یہاں کہیں پہ، یہ کہیں پہ آپ کو کوئی اہل بیت کا کوئی فرد نظر آ رہا ہے، بھئی ہمیں دکھا دیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ یہ ان کے اپنے علماء نے بیان کیا، یہ میں ایک سے دکھا رہا ہوں، ان کے سب نے یہی بیان کیا ہے۔ یہ اکثر حدیث ہیں، یعنی سب سے زیادہ احادیث ان لوگوں نے بیان کی ہیں۔ اچھا، پھر آگے مسند احمد کا ذکر کرتا ہے کہ مسند احمد وہ ہے کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اختلاف کی صورت میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، پھر یہاں پر جب بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کس سے ہیں، خود یہ بیان کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ تعداد لکھتا ہے، ابو ہریرہ پہلے نمبر پہ 5374 کی، اور مسند احمد ابن حنبل میں کہ ابن جوزی نے بھی اس پہ کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے جو عدد ذکر کیا ہے ابو ہریرہ سے 5374 روایتیں، اور مسند احمد میں کتنی روایتیں ہیں، 3848 ہیں بھائی صدقے۔ عائشہ صاحبہ سے کتنی ہیں، 2210، اور مسند احمد میں کتنی ہیں، 282۔ انس ابن مالک سے کہا جی ویسے تعداد ہے 2286، مسند احمد میں 2178، واہ۔ ابن عباس سے جوزی کے نزدیک 1660، اور مسند احمد میں 1696۔ ابن عمر صاحب سے جوزی کے نزدیک 2620، اور مسند احمد میں کتنی ہے جی 2019، جبکہ 2026 چل رہا ہے۔ جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کتنی ہے، کہتے ہیں ابن جوزی نے لکھا 1540، اور احمد کے نزدیک 1206۔ ابو سعید الخدری، بھائی کہیں پہ اہل بیت کا فرد آئے تو مجھے نا آپ نے ٹک ٹک کر کے بتانا ہے اہل بیت کا فرد گزر گیا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری سے کتنی روایتیں ہیں جی، ابن جوزی نے کہا کہ 1170، اور احمد کے نزدیک 958۔ ابن مسعود ان سے کتنی ہے جی، جوزی کے نزدیک ہے 848، اور مسند احمد میں 892، ٹھیک ہے، فی مسند احمد میں 892۔ اچھا جی، پھر ابن عمرو ابن العاص یعنی عبداللہ 700 جوزی کے نزدیک، احمد کے نزدیک 722۔ وہ کہتے ہیں کہ پس یہ جو افراد ہیں ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کا بتاتا ہے کہ ویسے 3848 ہیں، اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو 1579 بنتی ہیں، جیسا کہ علامہ احمد شاکر نے وہ کیا۔ اب دیکھیے گا، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کتاب میں کیا بیان کیا ہے، ابھی آپ ترتیب سے دیکھتے جائیے گا۔ وہ اصحاب کے جو 2000 حدیثیں جن سے ہیں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے، 2000 کے عدد میں جو لوگ آتے ہیں، انس ابن مالک صاحب آ گئے، 1000 والے میں عبداللہ ابن عباس آ گئے، جابر بن عبداللہ آ گئے، ابو سعید الخدری آ گئے۔ بھائی ابھی تک مجھے اہل بیت تو نظر نہیں آئے۔
اصحاب المئین 200 والوں میں کون آ گیا؟ وہ عبداللہ ابن مسعود آ گئے، عبداللہ بن عمرو بن العاص آ گئے، علی ابن ابی طالب آ گئے، ان سے 500 حدیث و 37 حدیث، 537 حدیث باب العلم سے. ہاں جی، پھر اصحاب المئتین، اصحاب المئہ، پھر اصحاب العشرات آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ پڑھتے جائیں، 17 15 وہ ترتیب سے لے کے چلتا ہے جناب، آخر تک آپ کو لے جائے گا کہ کس سے 2 روایتیں ہیں. یا آپ پوری کتاب دیکھ لیں، اس طریقے سے میں نے آپ کو دکھا دی، نیٹ سے مل جائے گی، آپ لوگوں کو دیکھ لیں. اب ان میں دیکھیں کہ ان کا کون سا محدث سچا جھوٹا ہے. اچھا، اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں بخاری میں کتنی ہیں. میرے خیال میں 22 یا 27 روایتیں ہیں بخاری میں. ابو ہریرہ سے کتنی ہیں؟ 1000 سے 2000 کے لگ بھگ. عائشہ سے بھی اتنی تقریباً ہیں. تو باب العلم سے کیا لیا دین آپ نے؟ کہتے ہیں ہم نے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، چیلنج کرتا ہوں، فقہ چھوڑیں، حضرت علی کی نماز دکھا دیں، اہل بیت کا غسل دکھا دیں، صحیح روایت حضرت علی کی دکھائیں کہ حضرت علی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، صحیح روایت، صحیح روایت. چیلنج ہے ان کے تمام مولویوں کو. کیا دین لیا تم لوگوں نے؟ صحابہ تو کہتے ہیں ہم نے علی کے پیچھے نماز پڑھی تو ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی. وہ کون سی نماز تھی؟ پیش کرو، پیش کرو ذرا. یہ جرت ہے تم لوگوں میں، اہل بیت سے تم نے دین لیا، پیش کرو. رسول کی نماز ہی تم لوگوں کو آج تک مل سکی. اور بات کرتے ہو اہل بیت کی، اہل بیت کو کہاں تم نے بھاؤ دیا ہے بھائی؟ اہل بیت کو ان لوگوں نے کہا کہ جی اہل بیت سے ہم نے بڑا دین لیا ہے، اہل بیت یہ شیعہ ثابت کرتے. اور اگر ہم شیعہ اس میں جائیں تو امیر المؤمنین سے 85,568 روایات ہیں. ٹھیک ہے، 85,568 روایات امیر المومنین سے ہیں. کہ اب وہ امیر المومنین سے جو روایت ہے وہ امام باقر بیان کر رہے ہوں، امام جعفر صادق بیان کر رہے ہوں، یا خود مستقیماً امام علیہ السلام سے ہو، تو یہ اتنی تعداد بنتی ہے. یہ ملاحظہ کریں. یہ شیعہ سافٹ ویئر ہے جامع الحدیث. اس میں آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ کس کس سے کتنی حدیث قدسی ہیں. 9023 رسول اللہ سے ہیں، 1,17,760 ہزارہ سے ہیں 4,017، امیر المومنین سے ہیں 85,568، امام حسن سے ہیں 4,186، امام حسین سے ہیں 5,370، اور اس طرح سے چلتے جائیں. پھر امام باقر سے ہیں 52,000 کچھ، امام صادق سے اتنی. اب یہاں پہ دیکھیے گا، اب یہ سند ہے الکافی میں کہ سالم بن زیاد عن عمرو بن عثمان فلاں فلاں فلاں، اسبق بن نباتہ عن علی. نیچے آ جائیں، پھر ہشام بن حکم قال ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یا ہشام، پھر وہ آگے حدیث بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر نیچے آئیں، علی بن محمد صالح بن زیارہ قال امیر المؤمنین. ٹھیک ہے، پھر نیچے آ جائیں، پھر الکافی میں جلد 1 صفحہ قال امیر المؤمنین، قال امیر المؤمنین. پھر ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق قال امیر المؤمنین. میں اب آپ کو یہ ساری یہاں سے نا ایک ایک دکھاتا جاؤں تو آپ لوگ خود یہاں سے بیٹھ کے نکال لیں. ان بیچاروں کو نا انہوں نے سن رکھا ہے اپنے مولویوں کی کتابوں میں نا. میں یہ ترتیب سے جاؤں گا نا جناب، یہ بالکل جا رہی ہیں اس طرح سے، یہ جناب ترتیب سے مولا علیہ السلام سے روایتیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ مولا علیہ السلام سے پھر ہمارے ہاں جو ائمہ کا یہ اصلا مقایسہ بنتا نہیں ہے. خیلی ممنون. ہمارے ہاں ائمہ علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہاں پر علمہم سوا، منزلہم سوا. ٹھیک ہے، کہ ان کا علم برابر. حضرت علی علیہ السلام کی کتاب الجامع تھی، وہ ائمہ کے پاس تھی، اور ائمہ اسی سے بیان کرتے تھے. باب العلم سے متصل تو ہم ہیں، تم تو انا مدینۃ العلم والی بابھا جو روایت ہے اس کو ہی تم لوگوں نے ضعیف کہا ہوا ہے، موضوع اور من گھڑت کہا ہوا ہے تمہارے مولویوں نے. اور شیعوں کے ہاں وہ حدیث صحیح سند موجود ہے، متعدد طرق سے موجود ہے، اور بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور بڑے ائمہ نے افتخار تک کیا اس پہ. تو ہمارا جو ہے وہ مذہب تشیع کا جو علوم اہل بیت ہیں وہ متصل ہیں حتیٰ اسی راستے سے کہ ائمہ اہل بیت سے امام جعفر صادق، امام باقر، اور اسی ترتیب سے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے اللہ تک. یہ ہمارے ہاں جو ائمہ کے منابع علمی ہیں وہ سارے یہ ہیں. تم لوگوں کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ آ گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص آ گیا، عبداللہ بن عمر آ گیا. یعنی یہ لوگ ہیں. میں رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان لوگوں نے 2 چیزیں چھوڑ کے ابو ہریرہ کو بھی اس میں ڈال دیا. پہلے اہل البیت کو کہتے جی اہل البیت سے ہم دین لیں گے، فکر لیں، کچھ بھی نہیں جی، ابو ہریرہ سے لے رہے ہیں یا اس کیا نام ہے. اور ابو ہریرہ بھی کیا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 حدیث کے برتن تھے، ایک میں نے چھپا دیا، دوسرا لوگوں کو بتا دیا. یہ آپ لوگوں کی حالت ہے. تو لہٰذا ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اس موصوف کا جھوٹ میں نے آپ کے سامنے مختصر صورت میں واضح کیا ہے. ابھی میں چاہتا تو دکھاتا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کی کیا کیا توہین کی ہے، ان کے خلافت کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، ان کے علم کے بارے میں. ان کے دہلوی خاندان سے میں آپ کو دکھاؤں تو ان کے 14 سبق روشن ہو جائیں. لیکن اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کبھی مناظرات میں، کبھی دیگر مقامات میں
انشاءاللہ ان کا مکمل آپریشن کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنی خصوصی دعاؤں میں ابو عماد بھائی کو حتماً یاد رکھیے گا. ان کے لیے حتماً جب بھی میری ویڈیو دیکھیں ایک فاتحہ آپ لازمی پڑھ دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.